अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत ये है कि साथ में सैफुल्लाह सैफ। नाज़रीन, आज हमारे साथ महवर गुफ्तगू होंगे डिप्टी मेयर इस्लामाबाद सैयद ज़ीशान नकवी साहब। इस्लामाबाद के पहले डिप्टी मेयर हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस्लामाबाद है ये एक वेल मैनेज्ड शहर है। अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो ये वो वाहिद शहर हमें नज़र आता है कि जिसमें प्रॉपर अंदाज में हर एक चीज़ एक सेटल्ड तरीके से चल रही होती है। सो इस शहर इक़्तिदार के इसको किस तरीके से चलाया जा सकता है और किस तरीके से मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, डिप्टी मेयर सैयद ज़ीशान नकवी साहब से आइए बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अ टाइम। सर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट कि यू आर द फर्स्ट डिप्टी मेयर ऑफ इस्लामाबाद। तो आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि इस्लामाबाद को आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि जब हम अगर पूरे मुल्क की बात करें तो इस्लामाबाद हमें एक ऐसा शहर नज़र आता है कि जो बाकायदा एक प्रॉपर अंदाज में, एक वेल मैनेज अंदाज में चल रहा है। तो आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि जिससे आप इस शहर को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद के ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद में पहली दफ़ा नाज़िर वजूद में आई। तो प्लान तो हमारा ये है कि इस्लामाबाद वैसे माशाल्लाह खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत तरीन शहर इसको हम बनाएँ दुनिया का। उस हवाले से हमारी कोशिश है जैसे ग्रीन सिटी पहले भी मशहूर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन किया जाए। जी। प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, अपने पार्क्स ग्राउंड्स को बेहतर किया जाए, इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाएँ, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। मांगला फेस्टिवल हम 2 साल से करा रहे हैं, इस साल भी नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें। उसके अलावा जो भी बाकी जिस तरह के इश्यूज़ पहले मुश्किल होता था लोगों को ऑफिस तक रसाई, तो अब हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जिन कौंसिल के ऑफिस हैं वहीं पे इंक्वायरी ऑफिस में शिफ्ट करनी है, ताकि लोगों में जो मसाइल हैं, जो गली मोहल्ले से जो जैसे हर गली मोहल्ले में हमारे कौंसलर मौजूद हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, तो वो हम बड़ा उसको स्मूथली रन कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो 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 पब्लिक डिमांड है या जो ज़रूरियात हैं वो उनकी दहलीज पे हल हों। ठीक है, खुली कचहरियाँ भी हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, इस पर मैं आपको इंटरप्ट करूँगा कि जब ये लोकल बॉडी सिस्टम आया, जो इलेक्शन हुए, तो इससे तो जब हम देखते हैं कि बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं मोहल्ले के जो निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है, उसको बेहतर करने के लिए तो क्या समझते हैं कि इस वक्त जो जितनी यूसेज हैं, जितनी भी अब इस्लामाबाद की जितनी यूसेज हैं, उनके अंदर ये प्रॉपरली ये जो सेटअप है ये मुनज़्ज़म अंदाज में ये वर्किंग कर रहा है, या आप समझते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा असल में ये माज़ वजूद में है सिस्टम, थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं। जैसे आप देखें 1947 में जब पाकिस्तान माज़ वजूद में आया था और आज के पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है, तो टाइम लगता है इदारों को इस्टेब्लिश होते हुए। तो उस तरह के इशूज़ आ रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। ठीक है, तो उस हवाले से काम हो रहा है। लेकिन जो आपका मौक़िफ़ है मैं उसकी तारीफ़ करूँगा कि उससे मतलब वो उस लेवल तक अभी वो हम नहीं पहुँच सके जिस तरीके से होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें कुछ इशूज़ आए, हमें कुछ रुकावटें भी आई। ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो यहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ हैं, यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ की जो अपोजिशन में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में बैठी है, उसका ताउन आपके साथ कैसा है? क्या वो बिल्कुल आपके साथ प्रॉपर अंदाज में इस शहर को मज़ीद बेहतर बनाने में वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, या उनका जो कोऑपरेशन है वो सही नहीं है? असल में हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको साथ लेके चलें। ठीक है, लेकिन वो कोई ज़्यादा उनका तसल्ली बख्श रवैया नहीं है। अच्छा, मतलब वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ले आते हैं। हालांकि हमने काफ़ी दफ़ा उन्हें यही कहा है कि इस्लामाबाद शहर हम सब का है, हम सब मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। तो कुछ चीज़ों में तो हमारा वो साथ देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बिल्कुल नेगेटिवली सियासी रंग दे देते हैं। ठीक है, जिस वजह से हमने थोड़ी सी रुकावट इस वजह से आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर शहर इक़्तिदार की बात की जाए तो यहाँ पर एक सबसे जो बड़ा मसला हमें नज़र आता है वो इंक्रोचमेंट का हमें मसला नज़र आता है। डिफरेंट हम मार्केट्स में देखते हैं, डिफरेंट हम ऐसी जगहों पर देखते हैं कि जो कि पब्लिक के रास्ते होते हैं, वहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए ऐसी किसी भी चीज़ की। इंक्रोचमेंट के इस मसले को हल करने के लिए सर आपने क्या इक़दाम किए? इंक्रोचमेंट की आप देखिए, आप जैसे G9, G8, उसके अलावा अपारा, ये ऐसे एरियाज थे जिसमें कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंक्रोचमेंट खत्म की जाएगी। एग्जैक्टली, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने की, वो बेहतर हुई है, आपको दाद देना काफ़ी हद तक बेहतर की हैं। लेकिन थोड़ा सा इश्यूज उसमें ये आता है कि जैसे जमहूरी अदवार में थोड़ा सा ज़ाहिर बात है लोगों को इस तरह के
ایشوز کو دیکھنا پڑتا ہے. اس میں ہمیں ٹریڈرز یونینز کی طرف سے ریسٹرکشن ہوتی ہوئی, اس کے علاوہ ہمارے لوکل جو نمائندے ہیں انہوں نے بھی کی. تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی پالیسی بنائی جائے مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے ہمیں رائے دی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم اگر آپ خود ختم کرا کے دے سکتے ہیں تو وہ تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. ایگزیکٹلی, بالکل, تاکہ آپریشن کی نوبت ہی نہ ہے. تو اب انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں سیکٹورس ایگزیکٹلی, میں بلکہ ہاں میں یہ آپ سے اس طرح کی چیزیں جو بڑی جگہ نہیں ان پہ بندہ نہیں سوچ سکتا. نہیں, میں ایگزیکٹلی میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ ہمیں پہلی دفعہ نظر آیا کہ کسی بڑی جگہ پر ہاتھ ڈالا گیا. جیسے آپ نے بات کی, ایک شاپنگ مال ہے اسلام آباد کا, ایک بڑا 5 اسٹار ہوٹل ہے, وہاں کے باہر سے تجاوزات ہٹائی گئی. تو یوں ہمیں فیل ہوا کہ صرف چھوٹی سرینا میں دیکھیں, میریٹ دیکھیں, مطلب وہ سب کی جسٹس نے کیا ہوا ہے, رولز فار آل. اس میں تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ بیچارے لیڈی والے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بڑا اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. مطلب ہم نے برابری کی سطح پہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ آگے لے کے چلیں, تاکہ کسی شہری کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, یہاں پر اسلام آباد کی ہم بات کریں تو یہاں کا جو زیادہ تر رقبہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ CDA کے پاس آتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری زمینیں ایسی بے شمار ہیں کہ جن پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا یا وہ کئی عرصے سے رہ رہے ہیں. تو ان کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہوگی کہ اس جو سرکاری زمین ہے اس کو کیسے واپس سرکاری کسٹڈی میں لایا جائے؟ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں. ویسے تو ہمارے یہ چیزیں میٹروپولیٹن کو نہیں دیکھ رہا, سٹی دیکھ رہا ہے. جی, کیونکہ ہمارے یہ فنکشن ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ رائے دی ہے کہ جو سرکاری اراضی فرض کیا ایکوائر کی گئی ہے تو اس کی اگر بھی ایوارڈ, جیسے دوسری ایوارڈ ہوتی ہے بلڈ آف پراپرٹی, اگر وہ رہ گئی ہے تو وہ کوشش کر کے ان کے جو حق حقوق اگر پورے ادا کر دیے جائیں تاکہ وہ بیٹھ کے اچھی پیکیج کے تحت ان سے اٹھا لیا جائے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم بھی آبائی علاقہ ہمارا اسلام آباد سے ہی ہے. جی جی بالکل. کہ CDA والے ایکوزیشن تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو پرسو نہیں کرتے, چھوڑ دیتے ہیں. مطلب فرض کیا 84-85 میں D12 E12 ایکوزیشن کی گئی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد E12 کا پوزیشن ابھی تک نہیں دیا گیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقامی لوگ زیادتی کر رہے ہیں, لیکن جب مقامی لوگوں کے پاس جائے تو کہ بلٹ اپ پراپرٹی کے ہمیں پیسے ہی نہیں دیے گئے, نہ ہی ہمیں پلاٹ دیے گئے اس کے لیے. اور جہاں پہ ہمارا ایریا لیا گیا اس سے میلوں دور ہمیں پھینکا گیا اور وہ بھی انڈیولپڈ ایریا. تو یہ پالیسی تھوڑی سی چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے ایکوزیشن کی جا رہی ہے اسی کے اندر اس کو پلاٹ کیا جائے. یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قائدین یونیورسٹی کا جب ایشو آیا, جب وہاں پہ اسٹرائک ایک ہوئی تو وہاں پر کہ وہاں کے جو VC صاحب تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر بھی ایسی بہت زیادہ زمینوں پر قبضہ ہے قائدین یونیورسٹی کے اندر. تو یعنی انہیں بھی بہت زیادہ مشکلات آ رہی تھی. تو آپ یعنی کہ CDA کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو پراپرلی ان کو وہاں پہ پے کر کے انہیں وہاں سے جو ہے وہ کہیں اور شفٹ کر دینا چاہیے یا پھر انہیں مالکانہ جو حقوق ہیں وہ دے دینے چاہیے؟ میرے خیال میں مالکانہ حقوق بھی دینے چاہیے. اگر ان کو شفٹ کرنا ہے تو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق شفٹ کیا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ 10 سال 20 سال 50 سال پرانے کہ ہم نے ایکوائر کر لیے جی, ایکوائر کر کے چھوڑ دیے, اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اس ٹائم اگر نہیں دیں تو آپ آج کے ریٹ پہ دیں. ویسے بھی اصول بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ فرض کیا 100 روپے کنال یا 1000 روپے کنال لے کے آپ نے اس ٹائم اگر نہیں دیے تو وہ 1000 روپے کنال ان کو دیتے تو اسی 1000 روپے سے وہ آگے بھی خریداری کر سکتے تھے. اگر انہوں نے نہیں دیے, کوئی پالیسیاں ایسی بنی جس سے بلٹ آف پراپرٹی کی ایوارڈ بھی رہ گئی تو اس کے اگینسٹ بھی پلاٹ نہیں ملے تو آج کے حساب سے تاکہ وہ اپنا گزر بسر تو کر سکیں. اگر اس طرح کی پالیسی سامنے آ جائے تو میرے خیال میں انکروچمنٹس فوری طور پہ ختم ہو جائیں گی اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جب وہ آپ کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق آپ کو ایڈجسٹ کریں گے تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ قبضے بیچے گا یا کچھ اور کرے گا. صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر یہاں کی بات کریں, یہاں کے اسکولوں کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ آپ خود بھی انہی اسکولوں سے پڑھ کے آئے, میرا خود جو تھا میں انہی سرکاری اسکولوں میں ہم پڑھ کے آئے. یہاں کو بہتر بنانے کے لیے یہ جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے میرے خیال سے آپ سے زیادہ کوئی بندہ نہیں سمجھتا ہوگا, کیونکہ آپ خود ایک سسٹم سے گزر کر آئے ہیں. تو اسکولوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہمیں صرف نظر آ رہا ہے کہ 4 دیواریوں کو بڑا کیا جا رہا ہے, لیکن اگر بات کی جائے کہ ایک ایسا ماڈل سسٹم جو کہ پورے پاکستان جسے فالو کرے. ابھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے جب 200 بسیں بھی دی اسلام آباد کے اسکولوں کو, اس سے کچھ تو مسائل حل ہوئے, لیکن جو بچوں کے یا جو جب داخلوں کا مسئلہ آتا ہے یا جب ان کے کلاس رومز کا ایشو آتا ہے تو وہ بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اس میں بھی یہ ٹائم کیوں لگ رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ کچھ میں دیہی علاقوں کی بات کروں تو اس میں وہ ایشو آ رہا ہے کہ جیسے سیکٹرز لے لیے گئے, بعد میں ان کو چھوڑا گیا, ویسے کاغذوں میں کارروائی تو کر لی گئی, اب وہاں پہ اسکول نہیں بن سکتے. میں اپنی یونیورسٹی کی مثال دوں, اس میں میرے کم از کم 7 دیہات لگتے ہیں. اچھا. اور ٹوٹل 2 دیہاتوں میں اسکول ہیں. اچھا. 5 دیہاتوں میں اسکول ہی نہیں ہے, پرائمری اسکول بھی نہیں. تو وہ سب سے بڑا سی ڈی اے رکاوٹ آتا ہے. ہم نے ایکوائر کر لیا, اب کیسے بنائیں گے؟ سی ڈی اے رکاوٹ ڈال رہا ہے اس سارے معاملات میں. مطلب جب آپ سیکٹر ایک ٹرانسفر بین کر رہے ہیں ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بلڈنگ تو اپروو نہیں ہو سکے گی. ایگزیکٹلی. تو حالانکہ اسکولوں کی بنیادی چیز ہے, اس کے لیے ہمیں بائی لاز تھوڑے بنانے چاہیے تاکہ بے شک کم از کم ہم لوکل لوگوں کو تعاون سے جو اگر اس کا نقشہ بن چکا ہے تو جہاں پہ اسکول آ رہا ہے ادھر ہی بندہ بلڈنگ بنوا دے اس کو, تاکہ وہ اس کو کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی میں بھی ایگری کروں گا, میں نے 2 میٹنگس میں کہا بھی کہ جس طرح پینٹ کرانا اور یہ وہ سب سے پہلے ہمیں ان کو اچھا فرنیچر دینا چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھے رومس بنا کے دینے چاہیے, ایک انوائرمنٹ ایسا ہو اچھے بنا کے دیں ان کی, تاکہ پروٹیکشن اچھی دیں, جو سب سے بڑی بات ہے. اس حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے. جو پہلے 22 اسکول بنے تھے ان میں آپ والے ایشو کو ہم نے اٹھایا ہے. جو اب 200 اسکول بن رہے ہیں اس میں زیادہ توجہ نئے کلاس رومس پہ, نئے فرنیچر پہ, نئے واش رومس پہ اور ان کی 4 دیواریوں پہ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اب کام اچھا ہو رہا ہے. اچھا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی جو اگر بات کی جائے کیڈ کی منسٹری کی, وہ بھی آپ ہی کی جماعت کے ایک ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ان کے یعنی کہ اس وقت آپ فل اتھارٹی میں ہیں. تو جب اسلام آباد کی بات کی جاتی ہے تو اسے بھی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے 2, یعنی کہ ایک اربن ایریاز اور ایک رورل ایریاز, یعنی شہری علاقوں میں اور دیہات کے جو علاقے ہیں. شہری علاقے ہم دیکھتے ہیں جیسے سیکٹرز بنے ہوئے ہیں, وہاں پر تو پراپرلی ایک سسٹم موجود ہے, وہاں پر روڈز کا بہترین نظام ہے, بجلی ہے, پانی ہے. جو دیہی علاقے ہیں اسلام آباد کے, ان کے لیے, ان کو بہتر کرنے کے لیے سر آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ اس کے حوالے سے جی ابھی کچھ فنڈز ریلیز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایس سی ڈی فنڈز ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہمیں ملا ہے, ڈیولپمنٹ بجٹ امید ہے ہمیں جلدی مل جائے گا. ٹھیک ہے. جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ ہے, تو اس میں ہم ساری اسکیمیں ہم نے اپنے چیئرمینس جو ہے ان سے لی ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ ہم اپنے ایریے کی اسکیمیں لیتے ہیں, اس کے PC 1 بنوا لی ہیں. اور جو ہی ہمارے فنڈز ملیں گے انشاءاللہ دیہی علاقوں میں بھی شہری علاقے کی طرح کام شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہوگا آپ سے. ٹورزم کی جب بات کی جاتی ہے اسلام آباد میں, تو ہمیں 2 3 4 ایسی جگہ نظر آتی ہیں کہ جہاں پر انہیں اگر مزید ڈیولپ کیا جائے, دامن کو کی اگر بات کی جائے, شاہدرہ پارک ہے اس کی بات کی جائے, اس کے علاوہ F9 پارک آلریڈی ہے, لیک ویو پارک ہے. تو اس طرح کی جو جگہیں ابھی تک آباد نہیں ہیں لیکن وہ ان کو آگے بہتر بنایا جا سکتا ہے ٹورزم کے حوالے سے, تو آپ کے پاس ایسی کوئی اسپیسیفک پالیسی ہے کہ جو جگہیں ان کو, جس طریقے سے دامن کو کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر پہلے اس طریقے سے ٹورزم کا ایک نظام سسٹم موجود نہیں تھا, لیکن اب وہاں پہ بہترین ایک سسٹم ہو گیا جو لوگ وہاں باہر سے آتے ہیں ان کے لیے. شاہدرہ پارک کی میں نے اگزامپل دی, اس کے علاوہ لیک ویو پارک بہترین آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے. تو اس طرح کی جو جگہیں ڈیولپ نہیں ہیں ٹورزم کے حوالے سے, ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی اسپیسیفک پالیسی ہے؟ بالکل ٹورزم کے حوالے سے ہے جی, بلکہ ہماری میٹنگز وغیرہ چل رہی ہیں, ان دنوں میں اس کا افتتاح بھی ہوتا ہے. اچھا. PTDC والوں کے ساتھ. اچھا. ٹورسٹ بس لا رہے ہیں اسلام آباد. اچھا. تو وہ سارے پوائنٹس مینشن ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح مطلب دامنے کو پیش ہوا ہوا ہے, اس کے علاوہ آپ کا F9 پارک ہے, رابر لیک ہے, سیتو ولیج ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ہسٹوریکل سائٹ ہے جس کو ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, بدھا کیوز ہے ہمارے پاس شالا دیتا میں, بلکہ اس ایریے کو میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ اس ایریے کو تو آپ نے بڑا زبردست ڈیولپ کیا اس ایریے کو, کہ وہ یعنی کہ دیہات کا ایریا تھا اور یعنی کہ ایکسیس نہیں تھی اس طریقے سے, وہاں پہ آپ نے اس ایریے کو. حالانکہ جب ہماری کافی سیریس میٹنگز ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا مطلب وہ اچھا بیہیویئر شو نہیں کیا, تو ہم نے اپنے طور پہ اس کو ڈیولپ کیا کیونکہ ہم لوکل ہیں. ایگزیکٹلی. ہم نے اس کو کوشش کی کہ ہم ٹورزم کو ڈیولپ کریں, اچھا ایک ریزورٹ وہاں پہ بنایا ہم نے تاکہ لوگ آئیں, کم از کم فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. کھانے پینے کی چیزیں موجود ہونی چاہیے, ان کے بیٹھنے کی اچھی جگہ ہونی چاہیے. تو اس والے سے ہم مزید بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے سادھو کا باغ امتیاز صاحب نے کیا تھا اس ٹائم, تو وہ اس پہ کام رکا ہوا ہے, اس کو بھی ہم انشاءاللہ جلدی شروع کروانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. اچھا سر, لاسٹ میں اگر جو ہمارے سننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, ان کے لیے اور جو اسلام آباد کے جو شہری ہیں اسپیسیفکلی, ان کے لیے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیٹ فارم حاضر ہے. اس میں میسیج دوں گا جی اپنے تمام سننے والے ویورز کو, یہی کہ اسلام آباد آپ کا اپنا شہر ہے,
اس کو صاف ستھرا رکھیں، سب سے بہتر ہے صفائی کا خیال رکھیں، اس کو مزید گرین کریں. ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے اپنے حصے کا کم از کم ایک پلانٹ جو ابھی فیب میں شروع ہو رہی ہے پلانٹیشن اس میں لگائے، اس کو کیئر بھی کریں، اس کو پانی بھی دیں. اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کو ہمارے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کا پلیٹ فارم، آپ سب کا اپنا پلیٹ فارم ہے، اس حوالے سے ہماری جو خدمات ہیں، ہمارے آفس کھلے ہیں، ہمارے جو بھی سائٹ وزٹس بھی ہوتے رہتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی خدمات ہمارے لائق ہوں، کوئی ایشوز ہوں جیسے سویج مینجمنٹ کے حوالے سے یا کسی اور جو پرابلمز ہیں جو فنکشنز ایم سی آئی دیکھ رہی ہے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہم ایکشن بھی لیں گے اور آپ کے مسائل آپ کی دہلیز پہ حل کریں گے. جی ناظرین، آپ نے ڈپٹی میئر اسلام آباد ذیشان نقوی صاحب کی گفتگو سنی. اگر جو پلان انہوں نے دیا اسلام آباد کو بہتر بنانے کے لیے، اگر اس پر اس طریقے سے عمل کیا جائے اور اس شہر کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک چیز مینشن کی کہ جو اسلام آباد کو ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا دو ایریاز میں، اربن اور رورل ایریاز میں، اس کو اگر ڈیوائیڈ کر کے اربن ایریا پر علیحدہ گفتگو اس پہ ان کے مسائل حل ہونے چاہیے، اور جو رورل ایریاز ہیں ان کے مسائل علیحدہ سے حل ہونے چاہیے. سو دیکھتے ہیں کہ مسائل کس حد تک ڈپٹی میئر صاحب حل کر پاتے ہیں، کیونکہ جو ان کی باتوں سے، ان کی گفتگو سے لگا کہ ان کے پاس ایک ویژن ہے، اور اس ویژن کے تحت یہ اسلام آباد کو مزید خوبصورت بنائیں گے. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.